बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदेद। तमाम देखने वालों को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका। इस इजलास में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का फैसला भी कर लिया गया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की इस इजलास के अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत दीगर जो हम वज़रा हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की अदम शमूलियत के ऊपर निहायत ही शदीद अल्फाज के अंदर तनकीद की है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तरक्कियाँ हुई हैं, सवाल ये रखेंगे आमिर साहब के सामने कि कौन सा मेरिट है जिसको मलहूज़े खातिर रखते हुए ये तरक्कियाँ की गई हैं। और इससे भी एक और बड़ा और हम संगीन सवाल ये है कि बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान हैं वो नज़रअंदाज हो गए हैं। उनके नज़रअंदाज किए जाने के पीछे क्या वजह है, ये भी आमिर साहब से हम जानेंगे। आमिर साहब, सवाल बड़ा मुख्तसर है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और ये अभी आपने सारा मोन्टाज देखा, सबके बयानात सुने आपने। जो पैगाम हम देना चाहते थे वो पैगाम चला गया? नहीं जी, बिल्कुल भी वो पैगाम नहीं गया। कौमी सलामती का इन कैमरा पार्लियामान के अंदर ये इजलास हुआ और सबसे बड़ी बहस कल से ही चल रही थी कि पीटीआई उसमें शामिल होगी या नहीं होगी। पीटीआई ने पहले जो है हाँ कर दी थी, उसके बाद वो जाने के लिए तैयार थे। लेट नाइट कोई आफ्टर थाट्स आए कि हंगामी इजलास हुआ और कैंसिल हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से प्रेशर आया, नहीं आया, तो बहरहाल वो अटेंड नहीं कर सके। उससे एक तो ये कि जिस तरह आप कह रही हैं मुनकसम तस्वीर नज़र आती है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक दहशत गर्दी की लहर चल रही है। तो अतर के साथ जो है ना दहशत गर्दी के रोज़ वाक़यात हो रहे हैं और इस तरह की लहर जो है, मुझे 80s में याद है कि इस तरह के रोज़ धमाके होते थे। स्केल तकरीबन उतना ही रह गया है, मगर कौम उस तरह तैयार नहीं जिस तरह पहले तैयार थी। और इसके बाद से और तकसीम नज़र आ रही है कि सियासतदान अगर आपस में बैठ के बात भी नहीं कर सकते, पार्लियामान इसके ऊपर बात नहीं कर सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती, तो फिर क्या इससे उम्मीद करें कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाएगी। तो ना जाने की पीटीआई की शमूलियत की ना होने की वजह से अब हम ये बहस कर रहे हैं कि वो गई क्यों नहीं गई, उनको जो है चले जाना चाहिए था और चले जाके अंदर शायद बात करते अपनी। और हुकूमत का कितना कसूर है, क्या हर्ज था कि अगर मुलाकात इमरान खान की करवा दी जाती। पहले जो है जब ये हुकूमत से बातचीत का अमल जब चल रहा था तो लेट नाइट बात करवा दी गई थी। तो इस वक्त तो ये तो बहुत ही संगीन कौमी अलमिया है, एक कौमी मसला है, तो इसके ऊपर क्या हर्ज था कि अगर मुलाकात हो जाती और ख़ास तौर पे अगर नीयत ये थी सबको साथ लेने में, उनको क्यों बहाना दिया गया। और अगर उनको भी ये एक हुकूमत ने दानिशमंदी से काम नहीं लिया तो वो क्या अगर अपना चले जाते और अपनी दिल की बात कर रहे तो हम उसके बाद मंदरजात पे बात कर रहे होते कि जनाब ये हमें इत्तलाएं आई हैं। एलामिया शायद इससे मुख्तलिफ होता और हम ये डिस्कस कर रहे होते कि पार्लियामेंट से ये एक फार्मूला निकला है, ये पैगाम दिया गया है और ये अब लाया अमल होगा, हमारा उसके अंदर क्या रोल आना चाहिए, सूबे क्या करेंगे, वफाक क्या करेंगे। अब हम ये बहस नहीं कर रहे, हम ये बहस कर रहे हैं कि जी वो क्यों नहीं गए, कसूर पीटीआई का है या गवर्नमेंट का है, किसका है। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि ये नहीं हो सका। क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई सदर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी जुनैद अकबर साहब, सारे मुल्क में इस वक्त यही एक बात हो रही है कि आज पीटीआई शिरकत नहीं कर सकी पार्लियामान के इन कैमरा कौमी सलामती के इजलास में। क्यों नहीं गई पीपल्स पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में जी हमारा ये नहीं था, हमें बिल्कुल हम समझते हैं कि कौम को एक पेज पे होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे और भी स्टेक होल्डर हो सारे, लेकिन ये इस तरह मुमकिन ही नहीं। जो सबसे पॉपुलर लीडर है जिसको 70% अवाम की सपोर्ट है, जब उसको साइडलाइन किया जाए
اس سے اس کی انپٹ نہ ہو، اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اس کو اعتماد میں نہ لیا جائے، تو میرے نہیں خیال کہ اسی کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہو یا کیمرے کے ساتھ بریفنگ ہو، تو جب ان کا انپٹ نہیں ہوگا تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی معنی نہیں ہے، ایک صرف نشست و فراز سے آگے نہیں ہے. تو ہماری یہی تھی کہ خان صاحب سے ہمیں ملایا جائے تاکہ اس کی انپٹ لے لے اور ان سے مشورہ کر کے ہم اس اجلاس میں شامل ہو. لیکن حکومت نے آپ کو دیکھا جب اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے تو رات صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ملاقات کروا دیتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہو، تو یہ حکومت چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس طرح کی کنسنسس ہو. لیکن سر آپ لوگوں کو دعوت تو دی گئی تھی، یہ تو آپ مانے نا، یہ تو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شبہ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ چاہتی تھی آپ شرکت نہ کریں. دعوت تو تھی آپ لوگوں کے پاس، آپ چاہتے تو خان صاحب سے ملاقات کے بغیر شامل ہو سکتے تھے اگر آپ لوگ چاہتے تھے. نہیں آپ ہمیں بتا دیں، اگر ہم اپنی قیادت سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کا انپٹ نہ ہو، جس کو زیادہ میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ کی قیادت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھ ہے تو خان صاحب ہے، جو فاٹا کے حالات سمجھتے ہیں، جو اس ٹائم وزیر اعظم تھے جب طالبان کو یہاں کی خواہش تھی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو، اور اسی طالبان کے لیے پھر ہم ساری دنیا سے لڑے، اور آج اس کے ساتھ ہماری جو ہے ناراضگی ہے، اس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہو گیا. تو جس کی سب سے زیادہ انپٹ کی ضرورت تھی، وہ اگر آپ اس کو اس میں شامل نہ کرے، اس کی انپٹ نہ ہو، تو ہماری کوئی، کیونکہ اس طرح ایسے فیصلے اگر کنسنسس سے ہونی چاہیے تھے، سب کو رضامندی سے ہونی چاہیے تھے، تو ہماری پارٹی تو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہماری قیادت کا اعتماد اس میں نہ ہو، اس کی انپٹ نہ ہو اور ہم اسے پاسلوں کا حصہ بنے. آپ کہہ رہے ہیں جنید اکبر صاحب کہ آپ کی پارٹی بالکل تیار نہیں تھی. آپ کی پارٹی تو تیار ہو چکی تھی، رضامندی دے چکی تھی، نام بھی دے چکی ہوئی تھی. کل اس وقت جو ہے ہم نے اپنے پروگرام میں صرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان سے بات کر کے اور ان سے ڈسکس کر کے پھر نام بھی دینے چاہیے اور ایجنڈا بھی دینا چاہیے. آپ کا یہ بیان چلایا ہم نے، آپ کے علاوہ باقی سارے راضی تھے. رات کو کیا ہوا کہ ایک دم سے 12 بجے ان کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں ان کا یہ ہونا ضروری ہے؟ ہوا کیا تھا؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں رائے لیا گیا تھا، اور میں اور ایک چترال سے ہمارے جو MNA صاحب ہے، ہم دونوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس اجلاس میں شامل ہونا چاہیے. باقی MNAs کی رائے مختلف تھی، لیکن یہ پارلیمانی کمیٹی کی تھی. اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ تھا، یہ کنڈیشنل تھا کہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی جو ہمارے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، تو رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں جانا تھا. تو جو پہلے فیصلہ تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کا تھا، جو فائنل فیصلہ ہوا وہ پولیٹیکل کمیٹی کا، جو رات کو ہماری جو ہوئی تھی اس میٹنگ میں. ویسے جنید اکبر صاحب، آپ کی عادت نہیں ہے انتشار ڈالنے کی، جو ہے آپ کا ایک اسٹائل ہے بڑا بردبار قسم کا، مگر یہ پہلے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہو جاتی تو بہتر نہیں تھا کہ وہ پہلے پارلیمنٹری کی ہے؟ پارلیمنٹری پارٹی کی بھی ایک بڑی وزن ہے، سارے ہی تقریباً لوگ تھے، صرف آپ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. اور یہ رات کو اس وقت تک جو ہے ہم یہ خبر دے چکے تھے کہ جناب یہ تو ملنے صبح شمولیت کر رہے ہیں. ہاں، آپ کا بیان، ہم نے آپ سے بات بھی کی، آپ کا بیان بھی چلایا، مگر لگتا ہے کہ رات کو 12 بجے کوئی ایک دم سے یہ خیال آیا کہ وہ عمران خان سے بات کرنا بھی ضروری ہے. آفٹر تھاٹ لگ رہی تھی کہ بعد میں خیال آیا؟ نہیں، بعد میں خیال نہیں، اصل میں رات کو فیصلہ ہوا تھا کہ 2 دن بعد جو ہے ہم نے یہ میٹنگ بلانی ہے. تو صبح ہماری جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ رات کو بلائی گئی تھی، اور پارلیمانی کمیٹی کی کیونکہ اسمبلی کا سیشن تھا، 11:30 بجے سیشن ہوتا ہے، تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ پہلے آ گئی، اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بعد میں آئے گی. پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہماری، جب ہمیں پتا چلا اس ٹائم ہم نے اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارا اسی میٹنگ تھا. ویسے میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گی جنید اکبر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، بے حد معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کی ایک دوسری پکچر بھی جو سامنے آ رہی ہے، اور بہت زیادہ حلقوں میں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو PTI کے اپنے سپورٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف
انصاف کے جو موجودہ لوگ ہیں آپ کے ماں سوائے جنید اکبر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے. پہلے انہوں نے حامی بھر دی، 14 بندوں کے نام آگے چلے گئے، پھر ایک پبلک ریئیکشن بلڈ ہوا اور اس پبلک ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے رات گئے یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اب شامل نہیں ہو رہے. تو اس سیاسی بصیرت کے اگر فیصلے اس پستی کے ساتھ آگے جائیں گے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کسی بھی موڑ پہ ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح. نہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں قصور کس کا ہے. اس میں ریاست اور کا قصور ہے. اگر پارٹی میں اتنا بڑا گیپ آئے، جو پولیٹیکل لوگ آپ شاہ محمود صاحب کی طرح جو ہمارے زیادہ تر آج بھی جیلوں میں ہیں یا جن کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دے، تو اتنا بڑے گیپ میں آپ دیکھیں کہ ہمارا چیئرمین صاحب اور ہمارے جی ایس صاحب جس کی ساری پولیٹیکل کیریئر کا میرا خیال ہے 1.5 سال یا 2 سال یا 1 سال سے بھی کم ہے نا، جب اس کو ٹائم لگے گا. یہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ٹائم پہ ہونی چاہیے اور پہلے سے مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم مشاورت پہلے نہیں ہوتی، پہلے فیصلے ہوتے تو پھر اسی طرح کی حالات پیدا ہوتے. لیکن اس میں گناہ کس کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل لوگ تھے، جس کو اس ملک کی ضرورت تھی، جس کی کوئی کریڈیبلٹی تھی، جس کو سیاست کی سمجھ تھی، جس نے ساری عمر سیاست کی، اس اتنا مجبور کیا کہ یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے اور یا آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا بڑا گیپ تھا کہ اس میں ہمارے جیسے لوگ آئے جس کو اتنی زیادہ نہیں ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ہم سیکھ بھی رہے. جو خامیاں اور کمی آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نے ہم یہی کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ ہمیں فیصلے کریں. لیکن وہ اتنا بڑا گیپ تھا کہ ہم جو زیادہ تر ہماری آج کی قیادت ہے اس کو ٹائم لگے گا کہ اس طرح کے فیصلے کس طرح ہونی چاہیے. تو بالکل میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی کمی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خامیاں جو ہے وہ دور کریں گے. وہ کب سیکھیں گے، کب وقت آئے گا؟ جنید اکبر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا، آپ بھی تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور وہ زیادہ تر جو لوگ 14 لوگ تھے ان میں سے اکثر سے سینئر بھی ہیں، کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو آپ کو پہلی بات ہے کہ اس میں اس پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آپ کیوں نہیں تھے؟ اور وہ جو 14 نام دیے گئے تھے، ہمارے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ اس میں آپ کا نام نہیں تھا. اس میں اصل میں فیصلہ یہ ہوا تھا، یہ کسی بنیتی پہ تو نہیں ہوا تھا. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر ریجن سے جو ہے، ایک تو چیئرمین ہے جو ایک پارلیمنٹ جو ہمارا تھا جو عہدیدار ہے، اس کے علاوہ ہر ریجن سے نمائندگی ہونی چاہیے تھی. اور پھر ریجن میں ہماری یہی کوشش ہوئی تھی کہ ان ریجن سے لیا جائے جن کا بارڈر، جن میں زیادہ ایشو ہے. تو ہمارا بشیر خان کا جو نام تھا وہ ہماری ملاکنڈ ڈویژن سے تھا اور کنسنسس سے تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مجھے کسی وجہ سے میرا نام نہیں رکھا گیا تھا، چونکہ کنسنسس سے ایم این ایس کی یہی رائے تھی کہ وہ چونکہ وہ بارڈر پہ ہے تو ملاکنڈ ڈویژن کی نمائندگی. بعد میں مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا کہ صوبائی صدر کی حیثیت سے آپ کل اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو آپ آ جائیں. لیکن وہ اسی طرح سے بنیتی اس میں شامل نہیں تھی کہ کسی نے مجھے روکا تھا. تو چونکہ یہی فیصلہ تھا کہ ہر ریجن سے، فاٹا سے، اسی طرح مختلف ایریا سے تھا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ صوبائی صدر مجھے بھی ہونا چاہیے تھا اور بلوچستان کی نمائندگی نہیں تھی، تو میں اور عادل بائزائی کا نام بعد میں شامل کیا گیا تھا. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نہیں جانا تو اس لیے ہم نہیں گئے. یہ جو سر آپ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، بیسکلی ایک جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں، بلوچستان کے حوالے سے ہونے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں بینگ اے سی ایم، انہوں نے تو ان کیمرہ اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے تئیں شامل ہو کے پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ تو کیا ہے، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ایکسیس زیادہ آسانی سے عمران خان صاحب تک ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ جو سیاسی لوگ یا سیاسی قیادت ان سے ملنا چاہتی ہے وہ جائیں گے، وہ اپنے پوائنٹس کو سامنے رکھ دیں گے. جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں شامل ہوئے اس اجلاس میں، ان کی اس ایکسرسائز سے حاصل کیا ہوگا؟ گنڈا پور صاحب تو شامل ہو گئے نا، انہوں نے تو پوائنٹس ریز کر دی اور خان صاحب سے مل بھی لیں گے. وہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں گنڈا پور صاحب اگر اجلاس میں شامل ہو گئے تو پی ٹی آئی کی نمائندہ کی حیثیت سے نہیں گئے، وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے گئے. اور گنڈا پور صاحب کو بھی پچھلے 2-3 ہفتوں سے ملاقات نہیں کرنی دی گئی. میں روزانہ پچھلے 9 ہفتے سے ہر جمعرات کو جاتا ہوں اور ملاقات نہیں کرنے دی تھی، باوجود اس کی کہ کورٹ کا فیصلہ ہے. نہ کسی آج تک پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں سے زیادہ ہو گئے کہ کسی پولیٹیکل لوگوں کا وکیل جاتے ہیں، وکیل ملتے ہیں، باوجود
باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو جب اس طرح کی گیپ آئے گا، کیونکہ اگر یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب پہ پچھلے چند دنوں سے ایک طرف یہ حکومت یہاں پر یکجہتی کی ضرورت تھی، ایک دوسرے کو سننے کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف خان صاحب پہ ٹی وی بھی بند کیا ہوا ہے، اس پہ اخبار بھی بند کیا ہے، اس تک رسائی بھی بند کی گئی ہے. اگر حکومت چاہتی تھی تو اس کو یہ رسائی ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنے ان پٹ دے. یہاں پر تو 302 کے مجرموں کو بھی پیرول پہ لے کے آتے ہیں، وہاں پر جو ہے یہاں پر تو کس طرح اگر حکومت چاہتی تو اگر اس کو لے آ سکتے، اگر لے بھی نہیں آ سکتے تو ہمیں ملاقات کی اجازت دی. جب اس کا اپنا غرض ہوتا، جب ہماری پہلے جو لانگ مارچ تھی تو 7 بجے جیل کے دروازے کھل گئے تھے اور خان سے ملاقات کروا دی. جی علی امین گنڈا پور، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں KP کے، اور وہ بطور چیف منسٹر انہوں نے شمولیت کی. حقیقت یہ ہے کہ ان کا ڈیول رول ہے، وہ PTI کے چیف منسٹر ہیں. تو یہ ان کیمرہ سیشن تھا، ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا بات ہوئی. ہم نے مگر ٹی وی اعلانیے سے جو جج کیا ہے یا ٹی وی پہ جو دکھایا گیا پرائم منسٹر کی تقریر، اس میں یہ باتیں وہ کر رہے تھے کہ یہ 2018 کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات ضائع کر دیے، اور پچھلا نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا اور انہوں نے عمل درآمد نہیں کرایا. تو اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی پارٹی کی جو ہے وہاں نمائندگی شاید نہیں کی. اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا گیا. نہیں، اس نے مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ میں کس نے کیا کہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ علی امین صاحب نے جو ہے پارٹی کا بھی اور اپنی جو چیف منسٹر جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کی ہوگی. جنید اکبر صاحب، علی امین گنڈا پور وہاں پہ بطور چیف منسٹر ہی، مگر وہ بہرحال پختون کی نمائندگی، PTI کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر نے جب یہ بیان وہاں پہ دیا اور یہ ٹی وی پہ دکھایا گیا تو اس سے یہ تاثر وہ دے رہے تھے کہ یہ ایک متفقہ بیان ہے. اس کے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ علی امین گنڈا پور نے ہاؤس کے اندر اس کو کاؤنٹر کیا، یا ایون بعد میں بھی کوئی ان کا بیان نہیں آیا کہ وہ اس آرگومنٹ کو، یہ جو پرائم منسٹر کی تشریح ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو 2018 میں آپ لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا اور آپ ہی نے فیل کیا، یہ جو تشریح انہوں نے ساری تاریخی کر دی ہے. علی امین گنڈا پور نے، میں بڑا جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ بیان نہیں آیا، بعد میں بھی دے سکتے تھے کہ جناب ہم اس سے اگری نہیں کرتے. ٹی وی پہ وہ صرف وہی دکھایا اور وہ ایسے لگا جس طرح متفقہ سب کی سوچ تھی. نہیں، ایسی کوئی متفقہ سوچ تو نہیں تھی. علی امین صاحب نے اپنی بات کی ہوگی، مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ اصل میں یہ لوگ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اپنی نااہلی کو PTI میں اگر یہی بات اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں پر پہلی دفعہ نصر اللہ بابر صاحب جب جنرل تھے تو یہاں پر پیپل پارٹی کی حکومت تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان کو وہاں پر اس ٹائم جب افغانستان کی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو اس نے کہا جو طالبان کی جتنی قیادت تھی کہ اس کو ہم یہاں ٹریننگ دیتے تھے، تو ہماری تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھی. پیپل پارٹی کی حکومت تھی جب دیر میں جو ہے صوفی محمد صاحب کی آئی تھی اور ان کی سپورٹ کے ساتھ آئی تھی. تو یہ سب تو ہے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے سارے پاس، کیونکہ اس کے پاس کوئی ہے نہیں اس کی. تو اکبر صاحب، ہم تو بالکل کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ملاقات عمران خان کی جو ہے کروائی دی جانی چاہیے تھی. یہ بہت بڑی نیشنل کاز تھی، قومی سالمیت کا مسئلہ تھا، کوئی حرج نہیں تھا. مگر ہم اس لیے بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں آپ کے، کیونکہ ان کیمرہ میٹنگ تھی تو کیا وہاں پہ سیاسی حل کے متعلق کوئی بات چیت ہوئی؟ کیونکہ دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں سے لچک دکھانی پڑتی ہے، آگے بات چلتی ہے. میں ہمارے یہاں پہ بزرگ کنسلٹنٹ ہیں انور محمود صاحب، وہ بھٹو کی کیبنٹ اس زمانے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 73 کی جب انسرجنسی ہوئی تو اس زمانے میں بھٹو صاحب نے حفیظ پیرزادہ کو بھیجا، فوج کے ساتھ بھیجا کہ جا کے ان لوگوں سے بات چیت کرو، اور وہ کولو میں گئے اور تمام ناراض لوگوں سے مل کے بات کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم یہ بڑے جاننے میں انٹرسٹڈ تھے کہ ایک کہ آج یہ اس کے سیاسی حل پہ کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہوئی، اور واٹ نیکسٹ، آگے کیا اس کا نتیجہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے کیا نکلی. ہمارے تک تو خبر نہیں ہے، آپ تک جو ہے کیا کوئی خبر آئی ہے اس کے متعلق؟
نہیں، میرے پاس تو ابھی تک تو میں نے ایک میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، رمضان کے بعد میری MPS کے ساتھ میٹنگ تھی، تو ابھی پروگرام میں آیا ہوں، تو میں انشاءاللہ اور یہ سیاسی حل کے متعلق آپ کا کیا تجزیہ کیا ہے؟ سیاسی حل میں آپ کو بتا دوں، ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ان مسئلوں کا سیاسی حل، بالکل پہلے دن سے ہم ڈائیلاگ کے حمایت میں ہیں، اور یہی کہتے ہیں اگر ہم آپریشن کے خلاف ہے تو اس لیے خلاف ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کتنے سینکڑوں آپریشن ہوئی، درجنوں بڑے بڑے آپریشن ہوئے، جس میں سارے آج تک وہ لوگ جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے، اس کی گھر تباہ ہو گئی، اس کی بزنس تباہ ہو گئی۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری چیزیں پبلک کے سامنے ہیں، لیکن اب جو میجر کوشچن اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوچ کے آ رہی ہے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس تھا، تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، اجلاس ہو گیا۔ آپ کی خواہش بھی تھی اور وقت کی ضرورت تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کرا دی جاتی، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اعلامیہ بھی باقاعدہ طور پہ جاری ہو گیا۔ اب PTI کی ٹیبل پر کیا ہے؟ کیا پہلا آپ لوگوں کا جو ترجیحی ایجنڈا ہے وہ خان صاحب سے ملاقات ہے، یا سیکنڈری آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے، PTI اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ آج ان کی فیملی کی اور وکلاء کی میٹنگ تو ہو گئی ہے۔ نہیں، PTI ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو تو اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا۔ جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی کو نہیں دیں گے، جب آپ مینڈیٹ پہ پاؤں رکھیں گے، کسی اور کو لے کے آئیں گے تو فرسٹریشن بڑھے گی۔ جب فرسٹریشن بڑھے گی، اس طرح کے حالات ہوتے، پولیٹیکل لوگ چاہے جتنی بھی ہو وہ احتجاج کر لیتے، وہ جلسہ کر لیتے، وہ تقریر کر لیتے، فرسٹریشن نکال لیتے۔ لیکن جب آپ اتنا اسپیس نہیں دیتے، جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی بات سنتے نہیں ہے، اس کو دلائل سے مطمئن نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح کا پھر اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، پھر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی، ہمیں ان لوگوں کو جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو عوام کی سپورٹ سے آتے ہیں، اس کو اسمبلی میں لے کے آئے۔ اگر ہم اسمبلی میں بلوچستان کے جیسے حالات ہیں، وہاں پر ہم اپنے جو ہے پسند ناپسند اس پیٹرن سے، جو لوگ عوام مسترد کر چکے اس کو حکومت دے، جو لوگ جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے، وہاں پر اگر ہم پارٹیاں بنائیں، جو جنون لوگ ہیں اس کو جو ہے اس کو سیاست نہیں کرنے دے، اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے، تو پھر اسی طرح کے لوگ جو ہے وہاں پر جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ہم اگر ایکٹیویٹی کرنے، ہم پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائے تو ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ KP میں ہم پہ 14 اگست کی ریلیوں پہ بھی FIR کاٹی گئی، تو ہم کو سمجھ نہیں، اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم عقل کل ہے، اگر ہم یہ سمجھے کہ جو میں فیصلے کرتا ہوں یہ ٹھیک ٹھاک ہے، جو کوئی اور کرے وہ غلط ہے، تو اسی طرح کا ہوگا۔ تو یہ ہمیں اپنے آئین نے جو ہمارے جو اداروں کے حدود متعین کی، جو پولیٹیکل لوگوں کے یقین کرے، اس ملک کا جو ہے فائدہ اسی میں ہے کہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، جب اس کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے، جب اپنے پسند آپ زبردستی اپنی بات کسی سے منوائیں گے، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا۔ تشدد سے نہ بات منوائے کسی کی کم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے تشدد سے نفرت بڑھتی ہے، لوگ جو ہے زیادہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی کا گراف روزانہ کیوں بڑھتا ہے، یہ جو آپ کی تجویز جو آپ دے رہے ہیں کہ یہ سیاسی اس کا حل نکالنے کے لیے، تو اب آگے کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ کہ کیا کوئی آپ کی طرف سے APC بلائی جائے گی جس کے اندر وہ پارٹیز بھی شامل ہو سکیں، جیسا کہ حکومت کے بلانے پہ اختر مینگل صاحب نہیں آئے، وہاں بلوچستان سے اور ناراض لوگ ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں، پھر اس طرح KP کے بھی اور جو ہیں، اور کئی پارٹیز ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو بھی بلا کے اب آپ کا کیا کوئی آئیڈیا ہے جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جو آگے کوئی آپ آئیڈیا پیش کریں گے؟ نہیں، اصل میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کیونکہ مسئلہ تو ہے ایک بہت بڑی مسئلہ بالکل ہے، اور ہمیں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے کانفرنس کرنے کی کوشش اسلام آباد کی آئینی تحفظ پاکستان کی نام پہ، تو ہمیں تو سپیس نہیں ہے کہ ہم کسی کو اکٹھا کریں، ہم تو ایکٹیویٹی کر نہیں سکتے، اور اس میں حکومت اور اداروں کو بڑا دل دکھانا چاہیے، اور وہ ماحول بنانا چاہیے جس میں ڈائیلاگ کی طرف ہم آگے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ روزانہ ہمیں سپیس نہ دے، ہم پہ اب بھی ہم سنتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنا رہے، اب آپ بھی ہم سن رہے کہ ہمارے آپ خان سے ملاقات جو جیل مینول کے مطابق ہے، جو ہائی کورٹ نے کہا اس کے مطابق نہیں، جب پر کہتے بات بیٹھ جائے، اس میں نہیں، اس طرح نہیں ماحول، پہلے اپنے رویوں سے ثابت کرے۔ آج ہمارے ایک ورکر پہ 8-9 FIR جو 26 نومبر کے غریب ورکر ہے، بلکہ صرف وہ نہیں ہے جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے اس کے ساتھ، اور پھر آپ کہتے کہ ریاست سے ناراضگی کیوں ہے؟ جو پختونوں کے ساتھ اسلام
اسلام آباد میں ہوا وہ آپ دیکھے تھے آیا, پختون اس سے خوش ہوں گے, آپ کو امیلے پہنائیں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس طرح کی رویہ آئے گا تو اس سے جو ہے نفرت ہی بڑھے گی, اور جب نفرت حد سے بڑھ جاتی ہے وہ دہشت گردی میں ہو جاتی ہے. جب آپ اس کی سوچ سنیں گے نہیں, اس کی بات پہ اہمیت نہیں دیں گے, اس سے دیوال سے لگائیں گے, اس کے ساتھ ظلم کریں گے, اسی طرح کے حالات بنیں گے. حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے, حالات جو ہے اس کی طرف لے کے جائے, جو سیاسی کیسز بنائے اس کو ختم کرے, پولیٹیکل ورکر کو رہا کرے. بالکل ہم بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے, پاکستان ہوگا تو ہم سیاست کریں گے. لیکن یہ تو نہیں کہ میں آپ زبردستی آپ مجھے بٹا دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ مجھے زبردستی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو ایک منقسم پارلیمان کی جو تصویر آئی ہے, اس کے لیے حکومت بھی کوشش کرے گی, اور آپ کے اس طرح کے کوئی ایفرٹ آئیں اس کی مزاحمت کرنے کی بجائے ساتھ تعاون کر کے اکٹھے چلیں گے سارے, تاکہ کیونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں, اس کا حل نکلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیوروکریسی کی جو ترقیاں ہیں ان کو کس میرٹ کے تحت آگے بڑھایا گیا, کس طرح انہیں ترقیاں دی گئی ہیں, دو صوبوں کے اندر سے لوگ کیوں نظر انداز ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب ہم بیوروکریسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, یہ بڑی کریم سمجھی جاتی ہے بیوروکریسی. جب بھی بیوروکریسی کے اندر ترقی یا تنزلی والا معاملہ ہوتا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی کون سے لوگ آگے گئے, کس بنیاد پہ گئے, میرٹ ان کا کیا تھا, کیا کوئی سفارشی تھے, کیا نوعیت تھی. یہ ابھی بیوروکریسی کی آپ کے پاس بھی خبر ہے؟ نہیں جی, خبر تو بہت بڑی ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ ہے. ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا 22ویں گریڈ کے اندر جو ہے ترقیاں ہوئیں, تو پولیس کی جو ترقیاں ہوئیں, جب فیر بات ہوتی ہے وہ فیر بات ہوتی ہے, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ 95% تک وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں, جو کہ بڑے ہی عرصے سے مجھے اس طرح کی اچھی خبر نہیں ملی تھی. 5% کا گنجائش کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں 30-40% میرٹ کے اوپر جو ہے نا پہلے ترقیاں ہوتی رہی ہیں, اور پھر وہ سپریم کورٹ سے ریورس ہوتی رہی ہوئی ہیں. ہمارا بھی اس میں رول رہا ہوا ہے. جب 15th پین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جونیئر افسران کو بڑے عہدوں پہ لگا دیتے ہیں تو ان کی ترقی کے لیے وہ 40-50 جو ہے نا وہ ترقیاں جعلی کر دیتے ہیں, آرٹیفیشلی کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں. جس طرح یہ ترقیاں جو تھی یہ جائز ضرور ہوئیں, مگر 1.5 سال جو بورڈ بیٹھنا تھا اس کی میٹنگ ہی نہیں ہونے دی. اس میں وہ بیچارے 3-4, اب دیکھیں جو یہ ترقی ہوتی ہے نا 22واں گریڈ آخر میں, یہ اس طرح یہ نا فوج میں لیفٹیننٹ جنرل بننا, 3 اسٹار بننا, وہ معراج ہوتی ہے. اس کے پیچھے 40-45 سال کی ان کی بیچاروں کی سروس ہوتی ہے, بڑے لوگوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, اور آپ ان کا درد محسوس کریں نا جن کی باری نہیں آتی صرف اس وجہ سے کہ جی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی, اور وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے چلاکی ہوتی ہے کیونکہ اسامیاں بڑھتی رہتی ہیں اور اپنی مرضی کے لگا لیتے ہیں. پولیس کے متعلق یہ ضرور تھا, جو پی اے ایس کی جو ایڈمنسٹریٹو سروس کی پاکستان کی جو ترقیاں تھیں اس کے اندر میرا شک ہے کہ وہاں پہ 31ویں 28ویں نمبر پہ فار ایگزامپل جو ہے نبیل اوان صاحب کو جو وہ غالباً 31ویں پہ تھے. پھر جو ہے زاہد اختر زمان صاحب جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ لاڈلے ہیں, تو وہ ان کی 28ویں نمبر پہ تھی. اب ان کی بڑی ضروری تھی, اس لیے ایک نیچے سے بھی کر دیا جاتا ہے, واردات یہ کی جاتی ہے تاکہ شک نہ پڑے, تو ان کو جو ہے نا اوپر سے کرتے ہیں, آخر میں ان سے نیچے بھی ایک کی ترقی کر دی جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر شک نہ ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا اب پھر ہوئی کہ 20ویں سے 21ویں گریڈ کی ترقیاں ہوئیں. پولیس کی 17 اسامیاں تھیں 20ویں سے 21ویں میں. 21ویں کے بعد منیمم 2 سال آپ کو چاہیے ہوتے ہیں 22ویں گریڈ میں جانے کے لیے. میں عام آدمی کو یہ سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ میٹر کرنی ہوتی ہیں, یہ جب ترقیاں ہوتی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت مشکلات چل رہی ہیں, پہلے ہی گورننس کے پرابلم ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کی سیکورٹی کی سچویشن کا ڈائریکٹلی تعلق ان ترقیوں سے تنزلیوں سے ہوتا ہے کہ کس کو بیرٹ کے اوپر آپ اوپر لکھتے ہیں, کون سے افسرات ہیں جو کہ جا کے لائن آف ڈیفینس کے اوپر جا کے ان چیزوں سے نمبر ازما ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ظلم ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک قرام ہی مچ گیا ہے کہ یہ 20ویں سے 21 میں 17 افسران کی جو ترقیاں کی گئی ہیں اس کے اندر بلوچستان کے ویسے ہی گلے شکوے ہیں,
پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ٹربلڈ صوبہ مشکلات جو ہیں اور یہ جعفر ایکسپریس جو واقعہ ہوا ہے وہ بلوچستان میں ہے. سب سے زیادہ ہماری پوری مشکل جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اب اس کے اندر جو بلوچستان کو ان ترقیوں میں انہوں نے ٹوٹلی فارغ کر دیا. ایسے موقع پہ کہ جگہ آلریڈی لوگ وہاں پہ احساس ہیں, وہ الزام لیتے ہیں کہ جی ہمیں احساس محرومی ہے, ہمارا حق مارا جاتا ہے, وفاق ہمارا خیال نہیں کرتا. اس موقع پہ بلوچستان کی رائے ہی نہ شامل کی جائے کہ جی ان کی بتایا نہ جائے کہ وہ ان سے پوچھا ہی نہ جائے کہ جی کن افسران کو ہیں. ہوا یہ کہ اس کی جو وہ بنائی جاتی ہے کمیٹی جو ممبروں کی بیٹھتی ہے, وہ اس کی میٹنگ تھی جس دن جعفر آباد ایکسپریس کا واقعہ ہوا, تو اس سے اگلے دن جو ہے پرائم منسٹر وہاں پہ کوئٹہ میں گئے, 12 کو گئے تھے, 13 کو وہ گئے, 12 کو یہ واقعہ ہوا, 11 کو ہوتا 12 تک نبٹتا رہا, 13 کو یہ پرائم منسٹر کی غالباً میٹنگ تھی وہاں پہ, اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے. ظاہر ہے اس موقع پہ وہاں کے چیف سیکرٹری, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ہر صوبے سے نمائندگی آتی ہے, تو وہاں سے بلوچستان سے باقی صوبوں کی طرح چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کا آنا بڑا ہی ضروری تھا. وہ کیونکہ ظاہر ہے اس میٹنگ میں پھنسے ہوئے تھے, وہ نہیں آ سکتے تھے, اور نہ صرف کہ وہ نہیں تھے, صرف ان کی بلوچستان کی حق تلفی نہیں ہوئی, اسلام آباد کی حق تلفی بھی ہوئی اور کے پی کی بھی حق تلفی ہوئی. وہ ایسے کہ اسلام آباد کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے اوپر اوپینین دینا ہوتا ہے وہ فیڈرل انٹیریئر سیکرٹری صاحب کے. فیڈرل انٹیریئر سیکرٹری صاحب بھی اس میٹنگ کے اندر کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسے موقع پہ جب اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے, بلوچستان میں ہوا ہے, بلوچستان کے افسران ہیں, تو آپ میری اطلاع یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان نے سرفراز بگٹی نے غالباً جو ہے ان کے آفس والوں نے کال کی کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں. اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے کہا یہ تو موقع مل گیا کہ جناب اپنے بندے جو ہے نا جن کو فکس کرانے کے ترقیاں کروانی تھی. اور پھر 2 صوبوں نے مل کے اطلاع یہ ہے کہ سندھ اور جو ہے نا پنجاب خاص طور پہ ظاہر ہے وہاں پہ ڈاکٹر عثمان صاحب بیٹھے تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری بس وہ دیکھتے جاتے تھے. میری اطلاع میں زوم کر رہا ہوں وہاں پہ کہ ہوا ہوگا اشارہ جان دے ہو, تو وہ پھر وہ چاہتے چلے گئے کہ وہ سارے ہو گئے. اس میں اب یہ میرے سامنے اگر یہ دکھائی جائے, یہ لسٹ چل رہی ہے کن کن ترقیاں کن کی ہوئی, کہ آپ نے جو ہے 1 سے لے کے 39 تک جو ہے 39ویں نمبر کی بھی ترقی کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے 36ویں نمبر کی بھی ترقی کی گئی, کیونکہ اور اس پہ 6-7 افسران چھوڑ دیے. پہلے نمبر والے کو چھوڑ دیا, پھر جو ہے دوسرے نمبر سے سعادت اختر اور زعیم اقبال شیخ صاحب کو لے لیا, پھر 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تک افسران جو ہیں وہ اڑا دیے, پھر 1-2 لے لیے, پھر اڑا دیے. اور اس کے اوپر پھر شک یہ ہوتا ہے کہ 36ویں نمبر پہ ایک شخص ہے, وہ ہے ہمایوں بشیر تارڑ صاحب. جی اب یہ بتایا جاتا ہے کہ غالباً یہ رشتہ دار ہیں اعظم تارڑ صاحب کے, ونی کے تارڑ, یا یہ تارڑوں کی بیلٹ جو ہے نا یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو غالباً ان کی ترقی مجھے یہ شک پڑتا ہے کرنا لازمی تھی. تو ان سے نیچے ایک 39ویں والے کی بھی نا محمد جعفر صاحب کی بھی لاٹری نکل گئی, تو ان کی بھی لاٹری نکل گئی, اور یہ باقی بیچ میں سے 39 تک لے گئے, 17 میں سے باقی. اب دیکھیں نا ساری عمر کی محنتی ہوتی ہے, کئی لوگوں نے بڑا اس کے اندر, اور یہ نام لیتے ہوئے بڑا مجھے برا لگتا ہے, کسی کا یہ کہہ دینا اچھا یا برا جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا, نہ ہی میں لینا چاہتا ہوں. ان میں سے زیادتی ان کے ساتھ بھی ہے جو میرٹ پہ ترقیاں ہوئی, جن کی ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ نے جب پروسیس سارا ڈوبیس کر دیا تو وہ جو جائز ترقیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر بھی جو ہے نا شک ہوگا, اور یہ ریورس ہوگا. آلریڈی یہ جو متاثرین ہیں اب یہ عدالت کے اوپر جا رہے ہیں, پٹیشن انہوں نے تیار کر لی ہے. نیچرلی جو ہے کریئر کا سوال ہوتا ہے, کریئر کے آخر میں جا کے یہ ترقیاں ہونی ہوتی ہیں, اور اتنے بھونڈے طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ جو ہے ایک تو بلوچستان کے لوگ مارے گئے, پھر جو اسلام آباد کی کوئی نمائندگی نہیں تھی بتانے کے لیے, پھر کے پی کے لوگ بھی مارے گئے, کیونکہ اتفاقاً یہ تھا کہ جو بلوچستان میں اس وقت آئی جی صاحب ہیں معظم جاں انصاری صاحب, اور دوسرے جو وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں
ان کا شکیل قادر صاحب. اچھا. یہ شکیل قادر صاحب ایز ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پی میں 2.5 سال یہ گزار کے گئے ہیں اور 3 سال جو موجودہ آئی جی ہیں بلوچستان کے وہ 3 سال کے پی میں گزار کے گئے ہوئے ہیں. سو ان کو پتہ ہوتا ہے جن افسران کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے سینئرز کے ساتھ انہوں نے اوپینین دینا ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ کام کیا, میں ان کو جانتا ہوں تو ان کی ترقی جائز ہے. اب نہ بلوچستان کو افسران کو بتانے والا تھا نہ کے پی کے اندر جنہوں نے کام کیا تھا ان کے انڈر پہ, کیونکہ وہی اتفاقاً چیف سیکرٹری اور معظم جان انصاری صاحب اور جو ہے شکیل قادر صاحب یہ کے پی میں بھی سرو کر کے گئے ہیں. سو 2 صوبوں کی اور فیڈرل کیپٹل کے بتانے والا کوئی نہیں تھا, اور جن کی ریجیکٹ کی گئی میں نے چیک کیا کہ کیا وجوہات کیا تھی, کیوں ریجیکشن ہوئی ان کی. مطلب یہ فار ایگزامپل ہمایوں بشیر تارڑ صاحب جو کہ الحمدللہ رائل بلڈڈ بلو بلڈڈ تارڑ فیملی سے ہے اور تارڑ فیملی کے آگے سامنے پتہ بول نہیں سکتا کوئی, تو ان کے اوپر بڑی لمبی بحث ہوئی, ان کے اوپر کافی دیر, باقی سب 2-2 منٹ میں فارغ ہوتے رہے. اور فارغ کیا جی کچھ کے یہ بتایا یہ پرانا ایک واردات ہے کہ جی آئی بی سے رپورٹ ٹھیک نہیں آئی. اور جی آئی بی نے جی وہ فلک کر دیا, اس کا ریکارڈ نہیں دیکھا جاتا, وہ نہیں کہتا جس کو فارغ کرنے ہوتا ہے. اور وہ میں صرف یہ آپ کو کوئکلی پڑھ دوں کہ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ یہ جو آئی بی کو ایک ٹول بنا لیا گیا. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آئی ڈی کی رپورٹیں کیسے کنکاک کی جاتی ہیں, کیسے بنوائی جاتی ہیں, اور یہ ہائی کورٹ نے محمد طاہر حسین انفارمیشن کے افسر تھے, انہوں نے یہ مقدمہ کیا تھا. اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جناب آپ کسی کا کریئر کا جو ہے آپ آئی بی کی رپورٹ کے اوپر ایسے موقع پہ جبکہ اس کو ریبٹل کا موقع بھی نہیں ملتا اپنے جواب دہی کا, ظاہر ہے وہ بندہ خود کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا, تو آپ اس کی بیسس پہ آئی بی کی رپورٹ کے اوپر جو ہے کسی کو آپ اس طریقے سے فارغ نہیں کر سکتے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ریٹ پٹیشن نمبر 941/2024 کا یہ کیس ہے, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کے مجھے امید ہے یا تو یہ ان کو پہلے ہی چیف منسٹر نے جب کہا تھا یا ان کے دفتر سے کہا گیا تھا ان کو اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا. اس طریقے سے لوگوں کی نوکریوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اور جن کے جائز لوگ میں دوہرا دوں جن کی ترقیاں جائز ہوئی ان کے پروسیس کو بھی ڈوبیس, ان کے ساتھ بھی زیادتی, اور جن کی نہیں ہوئی وہ ان کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی. اب عدالت میں جائیں گے وہاں سے ریورس ہوگا. پہلے الحمدللہ یہ فواد حسن فواد صاحب کا بھی یہی طریقہ کار تھا, اعظم خان کا بھی یہی تھا, نرگس سیٹی بی بی کا 7ویں کامنس کے اندر وہ بھی یہی تھا کہ جونیئر افسران کو آپ لگا دیتے ہیں پی ایس پی ایم, تو وہ پھر اپنی ترقی کے لیے جو ہے نا 21ویں گریڈ کے اندر آپ 22ویں گریڈ کی پوسٹ پہ لگا دیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب میں نے جس طرح یہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ترقی کے لیے وہ پوری ایک لائن کو ترقی دی گئی, تو یہاں بھی جو ہے یہ دیکھیں نا تارڑ صاحب کے لیے, تو یہ وقت کے لیے پھر صوبوں کی اتفاق پڑتا ہے اور بلوچستان کے ساتھ زیادتی. آئی ہوپ کہ خود یہ اس کو ریورس کر لیں, پرائم منسٹر اس پہ غور فرمائیں اور اس کو بیٹھ کے خود کر لیں بجائے اس کے کہ عدالت کے ذریعے ہو. چلیے بہت شکریہ, تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.